और जिस दिन ये तय हो गया उस दिन आपको इलेक्शन की डेट भी मिल जाएगी और सारे मसले हल हो जाएंगे। मुल्क में तो वजीर आजम को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अफवाहें हैं कि जी वो जेल में मार दिया जाएगा, जहर दे दिया जाएगा, ये वो, तो ये मैं इमरान के मद्दाहों से कहना चाहूँगा कि इससे ना डरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत बड़ी अजीब सी है। इसमें हर वक्त कोई ना कोई हलचल मची रहती है। कोई मुल्क से बाहर जा रहा है तो हलचल, कोई वापस आ रहा है तो हलचल, कोई जेल में जा रहा है तो हलचल, कोई निकल रहा है जमानत पे तो हलचल। कुछ ना कुछ हर वक्त होता रहता है। कभी कोई एक के खिलाफ बोल रहा होता है और कभी वो मिलके आपस में शीरो शकर होके दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। झूठ इस कदर बढ़ गया है कि आपको समझ नहीं आती कि सही क्या है, किसका साथ दें। और इसके साथ बदकिस्मती से हमारे रवैयों में इतनी शिद्दत आ गई है कि पहले तो चलें सियासतदान आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, और जैसे कि मैंने कहा फिर वो आपस में बाद में इकट्ठे भी हो जाते हैं और उनको कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में ये रवैये जो है आम लोगों में भी आ गए हैं, और आम लोग जो है वो एक दूसरे को सिर्फ अपनी पार्टी की वफादारी की बुनियाद पर, अपने लीडर से वफादारी की बुनियाद पे बुरा भला भी कहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। और बहुत सी हमने देखा कि काफ़ी मुस्तकिल किस्म की नाराज़गियाँ भी जो हैं वो रिश्तों में आना शुरू हो गई। ये ट्रेंड जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। फिर ऊपर से झूठ बोलना, ये सोशल मीडिया ने और काम ख़राब कर दिया है। एक कुछ फैक्ट्रियां बनी हुई हैं जो हर रोज़ झूठी खबरें बनाती हैं, और लोग, हद ये है कि बहुत से लोगों को जो वो पोस्ट आगे करते हैं उन्हें पता होता है कि ये झूठी है, लेकिन चूंकि वो उनकी पार्टी के मफाद में होती है, चूंकि वो उनको लगता है कि वो उनके लीडर के मफाद में, तो वो उसे आगे कर देते हैं। और उसमें ये नहीं सोचते कि इस पोस्ट से मुल्क को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा पहले एक ज़माने में जब खान साहब की गवर्नमेंट गई तो हर दूसरे दिन आपको ये यकीन दिलाया जाता था कि आज आखिरी दिन है पाकिस्तान का, कल से पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, या खुदा न खास्ता चंद दिनों में पाकिस्तान बस टूटने वाला है, बिखरने वाला है। अभी जो है एक और खबर बार बार जो है तवातर से निकलती रहती है कि बस खान साहब को जेल में जो है वो जहर दे देंगे और मार देंगे और मंसूबा तैयार है, और बस बताने वाला ये बता रहा होता है कि वो वहाँ बैठा हुआ था, उससे पूछ के ही मंसूबा बनाया गया। इस किस्म की खबरों में क्या सदाकत है, कैसे इसको देखने की ज़रूरत है। मैं इसी वजह से आपने ये नोट किया होगा कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे बात नहीं करता। अलबत्ता आज रवायत से ज़रा हट कर मैं पब्लिक के पुरजोर इसरार पर कुछ थोड़ा सा जो है पाकिस्तान की सियासत जो इस वक्त चल रही है उसको समझने की कोशिश करूंगा। सिर्फ कोशिश, क्योंकि ये दावा बड़ा मुश्किल है, किसी को पता नहीं है कि असल में हो क्या रहा है। इस मुल्क में तो वजीर आजम को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो खान साहब ने फरमाया था ना कि हुकूमत में वजीर आजम मैं था लेकिन हुकूमत किसी और की थी। तो वो बड़ा सही बताया था, क्योंकि इधर जो है फैसला करने वाले और मुल्क चलाने वाले असल में कुछ और लोग होते हैं जो सामने नज़र नहीं आते, जबकि हम अपने तजिए जो हैं वो सामने नज़र आने वाली बातों पे कर रहे होते हैं। तो बहरहाल देखिए, जो अभी एक वो साजिश और मुदाखलत का सिलसिला चल रहा है, अगर हम पीछे जाएंगे तो ये बहुत दूर तलक बात जाएगी। पाकिस्तान एक अरसे से अमेरिका बहादुर के ज़ेर असर
چلا آ رہا ہے۔ اور جب بھی کبھی کبھی جو ہے پاکستان نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کی ہے، تو اسے فوراً دبا دیا گیا اور پھر ہم اسی طرح جو ہے خوشی خوشی غلامی میں چلنے لگے۔ تو ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ غلامی میں گزرا ہے۔ بیچ میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں ایسے موقع آئے ہیں جب حکومتوں نے یا لیڈروں نے فیصلے انڈیپینڈنٹ بھی کیے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سپیس کم ہوتی گئی۔ 2013-14 میں ہم نے دیکھا، بظاہر ہمیں ایسا لگا کہ پاکستان نے پھر ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، اور اس کا آغاز ہم نے جو ہے وہ گوادر پورٹ کو پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی سے واپس لے کے چین کو دینے سے کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایران پاکستان گیس لائن کے اوپر بھی دوبارہ بات چیت شروع ہو گئی، اور پھر 14-15 کے اندر آپ نے دیکھا کہ نئی حکومت نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا، جس میں آپ نے امریکہ بہادر کو خاصا ناراض کیا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد یمن کی جنگ میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، اور اس میں نہ صرف امریکہ بلکہ ہم نے سعودی عرب اور امارات جیسے دوستوں کو بھی ناراض کر دیا۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں وہ قوتیں جن کی آپ غلامی کرتے رہے ہوں وہ خوش نہیں ہوتی۔ میں چونکہ بین الاقوامی امور کا طالب علم ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ تھوڑی بہت نظر رکھتا ہوں، تو میں ان دنوں بھی تجزیے پڑھتا تھا عالمی تجزیہ کاروں کے۔ آپ بھی اگر نظر دوڑائیں ابھی بھی آپ کو مل جائیں گے، اگر آپ 2015 سے 17 تک جو ہے عالمی تجزیے دیکھیں تو آپ کو شاید حیرت ہو یہ دیکھ کر کہ اس وقت جتنے تجزیہ کار تھے زیادہ تر مغربی، وہ برملا یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے مغربی بلاک سے نکل گیا ہے، اور پاکستان کو کہاں جوڑا جا رہا تھا؟ پاکستان چین روس اتحاد کی باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پھر کایا پلٹی، اور پھر 2017 میں تختہ الٹا، اور پھر 18 میں نئے الیکشن کے ذریعے جب نئی حکومت آئی تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سی پیک منصوبے کے اوپر اور چین کے ساتھ تعلقات کے اوپر انہوں نے اعتراضات اٹھا دیے، اور جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارے تعلقات میں تھوڑی سی کشیدگی بھی آئی، اور جو ہے وہ سی پیک منصوبے میں تھوڑی سی سستی بھی آ گئی۔ جو کام ہو رہے تھے وہ سست ہو گئے، اور نئے منصوبے جو ہے وہ آنا بند ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ فوراً ہی جو ہے امریکہ سے دوبارہ دوستی شروع ہو گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نے کشمیر کو گنوا دیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہی وزیر اعظم نے جو ہے تقریروں میں مودی کے جیتنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ اگر بھارت کے مسلمان اسے ووٹ دیتے ہیں وہ جیت جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہو گیا، اور پھر وہ جیت گیا، اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے کاری ضرب شاید ہمارے اوپر لگی وہ تھی آئی ایم ایف کی، جو ہم ایک اپنا خود مختار راستہ ہم نے اپنایا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے دوبارہ سے ترقی کی طرف گامزن ہیں، اس کو روک دیا گیا، اور تھوڑی بہت ڈرامے بازی کرنے کے بعد کہ جی حالات بہت خراب ہیں، کوئی ہمیں قرضہ نہیں دے رہا، بالآخر ہم خودکشی کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی طرف چلے گئے کہ جی آپ ہمیں پیسہ دیجئے کیونکہ ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر
ملک کو IMF اور FATF کی بیڑیوں میں جکڑ کے دوبارہ سے امریکہ کے قدموں میں پھینک دیا گیا۔ اس سب کا نتیجہ ظاہر ہے عوام معصوم ہیں، چیزوں کو بہت اچھی طرح نہیں سمجھتے، لیکن ملک سے محبت تو کرتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ملک صحیح راستے پہ نہیں چل رہا ہے، تو بہت سے خان صاحب کے چاہنے والے بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ یہ بھی وہی عام سیاستدانوں جیسا سیاستدان ہے، یہ بھی ملک کے ساتھ وہی کر رہا ہے۔ تو خان صاحب کی مقبولیت میں ایک دم سے جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو گئی ان کے 2-3 سال کے بعد۔ اب دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو جن پہ اتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہو 20-25 سال، اس طرح ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تجزیہ میرا نہیں ہے، یہ تجزیہ تو خود ان کے اپنے لوگوں کا بھی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی فرمایا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے، میڈیا کے بہت سے خان صاحب کے چاہنے والوں کا بھی یہ کہنا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہونے دیتے تو عمران خان جو ہے الیکشن ہار جاتے، کیونکہ ان کی مقبولیت بہت کم ہو رہی تھی۔ تو پھر یہ نئی حکومت کیوں آئی؟ ظاہر ہے ان کی بھی مجبوریاں تھیں۔ جب فیصلہ سازوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کی مقبولیت میں شدت سی کمی آ رہی ہے اور وہ آگے جو ہے ان کے کام کے نہیں رہیں گے، تو پھر انہوں نے جو ہے ان کو بلا لیا، اور ان کے ذرا سا بازو مروڑ کے ان کو حکم دیا گیا کہ اب تمہاری باری ہے، تم آ جاؤ۔ اور ظاہر ہے انسینٹو یہی تھا کہ کچھ ذاتی مقدمات وغیرہ جو ہیں ان سے جان خلاصی ہو جائے گی، اور اس طرح جو ہے عمران خان کو دوبارہ سے مقبول کیا گیا۔ اگر مقصد انہیں سائیڈ لائن کرنا ہوتا تو وہ بہت آسان تھا، ان کو خاموش کیا جا سکتا تھا، ان کو جیسے آج بند ہے پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن پورا ایک ماحول بنایا گیا جس میں ان کو موقع دیا گیا جلسے جلوس کرنے کے، اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے، اور ایسی غلطیاں کروائی گئی حکومت سے اور پولیس سے کہ لوگ اور زیادہ وہ ہوئے کہ یار یہ دیکھو، اور وہ پھر وہ سائفر کا ڈرامہ اور ایبسلیوٹلی ناٹ، تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو شاید نہیں ہم پہلے ٹھیک تھے، یہ تو واقعی بندہ بڑا ٹھیک تھا، اس نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور امریکہ نے اس کے خلاف سازش کر دی۔ اور یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے کتنا مضبوط آدمی ہے، پولیس جاتی ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے اور ناکام واپس لوٹتی ہے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور عوام پوری ساتھ ہے، اور یہ وہ دوبارہ سے جو ہے، اور پھر میڈیا کو بھی جو ہے اس میں جو ہے دوبارہ سے تحریک کی گئی کہ جیسے پہلے غبارے میں ہوا بھری گئی تھی ایک دفعہ پھر کیا جائے، تو وہ ایک ماحول بنا کے خان صاحب کو دوبارہ سے جو ہے وہ اتنا مقبول کر دیا گیا کہ جو وہ پہلے بھی نہیں تھے، اپنے دور میں بھی اور الیکشن کے زمانے میں بھی اتنی مقبولیت نہیں تھی۔ تو یہ سب کچھ کیوں؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اگر کسی سیاست کو سمجھنا ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا کس کو فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے۔ اچھا، پاکستان کی سیاست میں تو یہ بڑا مشکل ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم آغاز کریں کہ وہ نو کانفیڈنس موشن اور اس کے بعد تبدیلی حکومت، جس کو آپ سیاست کہتے ہیں یا مداخلت کہتے ہیں، تو نون لیگ کو کیا ملا، کیا کھویا کیا پایا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو فائدہ ہوا کہ ان کی حکومت بن گئی۔ میرا خیال ذرا مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ تو کچھ قائدین نے فائدہ اٹھایا، ان کے مقدمات وغیرہ چلے گئے اور تھوڑا سا کچھ حکومت مل گئی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بینیفٹس بھی لوگوں نے اٹھا لیے ہوں، لیکن سیاسی طور پہ یہ 16 مہینے کی حکومت میں نون لیگ کو نقصان ہوا۔ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ اگر آ جائیں
پیپلز پارٹی کی طرف. تو ہاں پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا ذاتی طور پہ. زرداری صاحب کا قد بڑا کہ جناب علی زرداری بہت بڑے اسٹریٹجسٹ اور سیاستدان ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. وہ حکومت میں بھی شامل ہو گئے. بلاول بھٹو کو جو ہے ایک بڑا اچھا لانچنگ پلیٹ فارم مل گیا. وزیر اعظم کے بعد سب سے اچھی وزارت ان کے حصے میں آئی. تو اچھا ان کا، اور برائیاں ساری وہ حکومت کے کھاتے میں ڈالتے رہے، اور اس سے ان کی پارٹی کو بھی فائدہ پہنچا. آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن کے اندر بھی جو ہے ان کی کارکردگی اچھی رہی. لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جگہ نہیں بنانے دی گئی. تو وہ ان کا ایک وہ تاثر تو اچھا رہا اور وہ سندھ میں اور مضبوط ہوئی، لیکن باقی جگہ پہ جو ہے اس کو نہیں آنے دیا گیا. اسی طرح اگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں تو بظاہر تو تحریک انصاف بالکل تتر بتر ہو گئی، اور اس میں سے جو ہے ایک دو اور پارٹیاں بھی نکل آئیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ذاتی طور پہ عمران خان کو بے انتہا سیاسی فائدہ ہوا اس ساری سازش سے. اور عمران خان جو ہے ایک سچ مچ کہ بڑے لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ عوام میں ابھرے، اور ان کی مقبولیت پہلے سے بہتر ہو گئی. نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ان کو نیلسن منڈیلا اور خمینی سے موازنہ کرنے لگے ہیں. تو یہ تو ایک صورتحال بن گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ الیکشن جیت جائے گی اور حکومت بنائے گی. تو واضح ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں، جب سیاستدان کمزور ہوتے ہیں تو فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ تو اصل فائدہ انہیں ہوا جنہوں نے ان سے کام لینا ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے بڑی سمپل سی کہ یہ جو ایک ابھی بھی چل رہا ہے جناب علی کہ وہ لاڈلا ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی جو ہے کوئی اور لاڈلا تھا، اور ان کو بھی خوش فہمی تھی یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ون پیج کا نعرے لگاتے رہتے تھے. دیکھیے ان کا کوئی لاڈلا نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سب سیاسی مورے ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے جب جس کی ضرورت ہو. اپنی اسٹریٹجی کے مطابق انہیں استعمال کیا جاتا. اسی لیے تو سیاست کو شطرنج کا کھیل کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے موروں کو کبھی شطرنج میں آپ دیکھیے نا، کسی مورے کو آپ نے چھوٹے کو آگے کر دیا، کبھی بڑے کو آگے کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مورے آپ کے فیورٹ ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت آپ ان کو استعمال کر کے اپنا مقصد بہتر حاصل کر سکتے ہیں. تو اس غلط فہمی میں سے پہلے تو نکل آنا چاہیے کہ کون فیورٹ ہے اور کون لاڈلا ہے. میں سے کوئی نہیں ہے. اب آگے الیکشن آ رہا ہے، کون جانے کون یہ کنونس کر لے کہ میں اطاعت زیادہ بہتر کر سکتا ہوں اور یہ کام زیادہ کر سکتا ہوں. کیونکہ ابھی بظاہر تو ایسا لگتا ہے، اور جس دن یہ طے ہو گیا اس دن آپ کو الیکشن کی ڈیٹ بھی مل جائے گی اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی عمران خان کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ باقی سارے بھی تیار ہیں. وہ آلریڈی پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں لوگوں کی مرضی کے، اور آئندہ بھی شاید تیار ہیں. تو اس لیے شاید ابھی تو عمران خان کو وہ ہوے کے طور پہ ہی رکھیں گے. وہ جس طرح ابھی بھی ان سے کام سارے کرائے جا رہے ہیں کہ عمران خان بہت مقبول ہے، وہ واپس آ جائے گا، تو اس لیے یہ کر لو. اور شاید الیکشن تک یہی سلسلہ چلے. عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان کے اوپر ایک ہوا بنا رہے کہ یہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ہمارے پاس بندہ ہے. اور الیکشن کے بعد اگر عمران خان کے علاوہ کوئی اور حکومت بناتا ہے جس کے
चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि जैसे पहले होता आया है, खान साहब को भी इंग्लिस्तान रवाना कर दिया जाए और वो वहाँ रह कर भी इनके सीनों पे मूंग दलते रहें, क्योंकि ऐसे मोरों को ज़ाया नहीं किया जाता। आप अल्ताफ़ हुसैन को देख लीजिए, हालांकि बज़ाहिर अब इमरान खान के बाद अल्ताफ़ हुसैन की कोई ज़रूरत नहीं रही, लेकिन अभी तक उसे हाथ नहीं कोई लगा सका। सारे आपके सबूतों के बावजूद भी वो अपनी जगह पे कायम है। तो अंग्रेज़ अच्छा मेज़बान है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मुल्क से ज़्यादा वफादार ना हो, तो वो मेज़बानी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अफवाहें हैं कि जी वो जेल में मार दिया जाएगा, जहर दे दिया जाएगा, ये वो, तो ये मैं इमरान के मद्दाहों से कहना चाहूँगा कि इससे ना डरें, ऐसा कोई इरादा किसी का नहीं है। ऊपर वाला कुछ कर ले तो वो तो एक अलग बात है, वो तो किसी वक्त भी हम सब की घड़ी आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी उनकी ज़रूरत है और उनको इसी तरह रखा जाएगा। हमारी दुआ सिर्फ ये है कि हमारे लीडरान को जो फैसला साज हैं उन्हें एक दफ़ा फिर ये एहसास हो जाए कि इस मुल्क के साथ अब सियासत ख़त्म करके इसको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना है, इसको इन बेड़ियों से आज़ाद करना है और अपने फैसले खुद करने हैं, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा पाकिस्तान दे के जा सकें।